बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीटीआई की क़यादत को ये एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है और उन्होंने जो कुछ किया है इन 2 रोज़ में, जो कल से ड्रामा चला इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए, उसके बाद से पीटीआई ने जो कुछ किया उसके बाद सिस्टम में अगर कोई गुंजाइश मौजूद थी पीटीआई के लिए तो वो ख़त्म हो गई है, वो भी नहीं रही। और उसकी वजह सिर्फ दाखिली मामलात ही नहीं है बल्कि ज़ल्म खलीलज़ाद के बयान ने भी पीटीआई को नुकसान पहुँचाया है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जहाँ तक इमरान खान का मामला है तो उसने ये साबित कर दिया है, 2-3 चीज़ें उसने साबित की हैं। एक तो ये है कि वो बुज़दिल है और गिरफ़्तारी से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, गिरफ़्तारी देने को तैयार नहीं है। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसे कहीं ना कहीं से कुमक आ जाएगी। दूसरी बात जो उसने साबित की है कि वो एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को इंतशार के हवाले कर रहा है। और तीसरी बात ये है कि ये जो ज़ल्म खलीलज़ाद ने जो मामला उठाया उससे ये साबित हो गया कि इमरान खान किन ताकतों का आलाकार है और कौन सी क़ुव्वतें इसके पीछे है। पहले मैं थोड़ी सी बात ज़ल्मे वाली इसकी वजाहत कर दूं कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने जो बयान दिया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो हालात और ख़राब होंगे और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो माजी में भी सियासी लीडरों को कत्ल करती रही है, फांसियाँ देती रही है और इससे फ़ायदा नहीं होगा। और तीसरी ये कि उसने गोया हुक्म दिया कि जून में इलेक्शन कराए जाएँ। ये बहुत खुली मुदाखलत थी और यहाँ कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद अमेरिका बतौर रियासत इमरान खान की हिमायत कर रहा है, की मदद कर रहा है। अमेरिका का क्या मूड है ये हमें नहीं पता ये, लेकिन इस ज़ल्मे के बयान से ये बात साबित नहीं होती, इसलिए कि ज़ल्मे रिपब्लिकन पार्टी का लीडर है जिसकी इस वक्त हुकूमत नहीं है। वो माजी में बुश इंतज़ामिया का भी मुशीर रहा है और फिर ट्रंप के दौर में अफ़गानिस्तान में खसूसी नुमाइंदा रहा है, लेकिन वो इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान नहीं है। ये एक छोटी सी बारीकी है कि अगरचे रियासत अमेरिका की खारजा पॉलिसी एक ही जैसी रहती है चाहे हुकूमत किसी की हो, लेकिन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बहुत बड़ा फ़र्क है तरीक़ेकार का और हिकमत अमली का और स्ट्रेटजी का। रिपब्लिकन पार्टी का रंग रूप अब पहले से खासा बदल गया है। वो हमेशा से इस्तेमारियत की हामी रही है और हमेशा से फ़ौजी आमरों की मदद करती रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने अब पिछले 1.5 अशरे से जो रूप अपनाया है वो है खून रेज़ी का। अफ़गानिस्तान पर हमला, इराक़ पर हमला, शाम पर हमला, ये सारी चीज़ें जो थी इनकी जो ऑपरेटर थी वो रिपब्लिकन पार्टी थी, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो रोल है वो इससे मुख्तलिफ है और वो इस वक्त इमरान खान की हमायत नहीं कर रही, इमरान खान की मुखालफत भी नहीं कर रही। वो गोया के एक किस्म का लातल्लुक़ी का रवैया अपनाए हुए है और ये तर्जमा करना ज़ल्म खलीलज़ाद के बयान का कि ये अमेरिका ने गोया इमरान की हिमायत कर दी, ऐसा नहीं है। वो जो शर्मन था जो जिसने इमरान खान की हिमायत में चंद दिन पहले बयान दिया था वो लॉबिंग का नतीजा है और वो भी रिपब्लिकन्स के इस ग्रुप से तल्लुक़ रखता है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में एक खुफिया एजेंडा रखते हैं। खुफिया एजेंडा किया है पाकिस्तान को कट टू साइज़ करना और ज़ल्म खलीलज़ाद इसमें बहुत बड़ा मोरा है। ये अफ़गानी लेकिन इसका मज़हब है वो हमें नहीं पता इसका क्या मज़हब है, क्योंकि इसने एक ख़ातून से, अमरीकी ख़ातून से शादी की, शर्ल बेनेट ये ख़ातून है। चलिए ये ईसाई अमरीकी ख़ातून से शादी करना और बात है, लेकिन इसके 2 बेटे हैं, ज़ल्म खलीलज़ाद के 2 बेटे हैं। उनके नाम आप मुलाहज़ा फरमाइए, आपको हैरत होगी। एक का नाम है अलेक्जेंडर बेनर्ड और दूसरे का नाम है मैक्सिमिलियन बेनर्ड, यानी माँ के नाम पर है। उन्होंने अपने नाम में, इन दोनों बेटों ने अपने नाम में ज़ल्म खलीलज़ाद का लाह का इस्तेमाल नहीं किया, यानी बजाय ये कि अलेक्जेंडर ज़ल्म या अलेक्जेंडर खलीलज़ाद, उसके बजाय अपनी माँ के नाम से ख़ुद को मनसूब किया है, बेनर्ड के नाम से। और नाम इनके जो हैं वो अलेक्जेंडर, मैक्सिमिलियन, इससे आप क्या समझते हैं कि ये कौन लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहूदियों में औलाद अपने नाम के साथ अपनी वालदा का नाम लगाती है। ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है जो सबको पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है। तो ये ख़ास तबके की नुमाइंदगी करता है जिसका पाकिस्तान के बारे में एक ख़ास एजेंडा है। उस एजेंडे में एटमी हथियारों वाला मसला भी शामिल है, उसमें
کشمیر سے پاکستان کو الگ کرنا، یعنی کشمیر کے مسئلے سے پاکستان کو الگ کرنا اور اسے کنونس کرنا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کر بھارت سے تعلقات کو نارمل بنائے، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی اس کا پاکستانی سیاست میں دخل رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب باجوہ اپنی آرمی چیف شپ کے آخری زمانے میں عمران خان سے ملنے سے انکار کر رہا تھا تو زلمے خلیلزاد نے اسے مجبور کیا یا آمادہ کیا کہ وہ مل لے، اور باجوہ کو بھی آپ یہی سمجھیے کہ یہ پاکستان میں ریپبلکن پارٹی کا نمائندہ تھا، پاکستان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، وہ پاکستان کی آرمی کا چیف تھا، لیکن اس کی ساری وفاداری جو تھی پاکستان سے بالکل نہیں تھی، اور وہ ثابت بھی ہوا۔ تو پھر زلمے خلیلزاد کے کہنے پر باجوہ نے عمران خان سے ملاقات کی، بعد میں بھی کی، اور زلمے خلیلزاد خود بھی پاکستان آ کر عمران خان سے ملا۔ لہٰذا یہ ایک مداخلت کا کیس تو ہے، غیر ملکی سیاسی مداخلت کا کیس تو ہے۔ وہ جو عمران خان کہتا تھا نا کہ پاکستان کے امور میں مداخلت ہو رہی ہے، تو یہ ہوتی ہے مداخلت، لیکن اس مداخلت کو ہم ریاست امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہاتھ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی حکومت جو ہے وہ عمران خان کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہو گئی ہے۔ وہ نہ عمران خان کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہے، نہ عمران خان کو لانے کے لیے ہے، اور نہ ہی اس کا اس سے کوئی کنسرن ہے کہ عمران خان کا سیاسی انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت ہے جس کا کنسرن پاکستان کی ریاست سے ہے، پاکستان کے حکومت سے ہے، کسی کی بھی ہو۔ ریپبلکن کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کھیل میں جو کھیلا گیا عمران خان کی بزدلی ثابت ہو گئی، اور ایک چیز یہ بھی خوف اس کا دیکھے کہ اس نے تقریباً 20 گھنٹے کے دوران مسلسل پارٹی کے رہنماؤں سے یہ وہ کہتا رہا کہ لوگوں کو زمان پارک پہنچنے کی اپیل کرو۔ پھر وہ جو آڈیو ریلیز ہوئی 2 رہنماؤں کی، اعجاز شاہ وہ ایک منافق آدمی ہے اور پاکستان سے بڑا پرانا بیر رکھتا ہے اور بڑا غیر انسانی قسم کا اس کا ذہن ہے، اور یاسمین راشد جس کا چڑیل ہونا آپ نے دیکھ لیا حالیہ دنوں میں ان دونوں کے دوران۔ تو اس میں بھی عمران خان نے یہ دھمکی دی کہ جو ایم این اے زمان پارک اپنے بندے لے کر نہیں آئے گا میں اسے نوکری ٹکٹ نہیں دوں گا۔ اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک عمران خان کا خوف، اور دوسرے یہ کہ عمران خان کی بے چینی کے فساد بڑھے۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم پنجاب پولیس یا پنجاب حکومت کی نااہلی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی احتیاط بھی کہہ سکتے ہیں، اسے عوامی طاقت کا نتیجہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو بالکل ٹھیک رپورٹیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور میں کسی وقت بھی جو کارکنوں کی مجموعی تعداد تھی، جن کو میں انارکسٹ کہوں گا یا بلوائی کہوں گا، تو بلوائیوں کی تعداد مال روڈ، زمان پارک اور اس کے اردا گرد زیادہ سے زیادہ جو تعداد رہی ہے وہ رات کو تقریباً 10-11 بجے کے قریب تھی، اور وہ تھی 1000۔ اب دن میں وہ تعداد کچھ کم ہے، ہو سکتا پھر بڑھ جائے۔ پورے پاکستان میں انہوں نے کال دی کہ سڑکیں بلاک کرو۔ کراچی، لاہور، پنڈی، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور چند ایک مزید قصبوں میں بھی، چھوٹے شہروں میں بھی پی ٹی آئی کے کارکن باہر نکلے، تقریباً 1.5 درجن کہہ لیں چھوٹے بڑے شہر ملا کر۔ تو 1.5 درجن شہروں میں جو ان کی مجموعی اسٹرینتھ تھی، جو پولیس والوں نے گن کر آگے اطلاع دی، کیونکہ پولیس کا ایک یہ ہوتا ہے نا، پولیس کا پورے ادارے کے طور پر حکومت سے رابطہ ہو، جو حکومت کو رپورٹ دیتی، وہ نہیں، وہ جو پولیس کا مقامی ذمہ دار ہوتا ہے، جو موقع پر موجود ہوتا ہے ہنگاموں سے یا مظاہرین سے نمٹنے کے لیے، وہ اپنے اعلیٰ افسر کو، مثلا اگر وہ ڈی ایس پی ہے تو وہ ایس پی کو اطلاع کرے گا، یا اگر وہ ایس پی ہے، سینئر پولیس افسر ہے، تو وہ پھر اپنے ڈی آئی جی کو یا آئی جی کو رپورٹ کرے گا کہ جناب یہاں اتنا مجمع ہے، اتنے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی لاٹھیاں ہیں اور ہمیں اتنی مزید نفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رابطہ پولیس کے ان دستوں کا جو موقع پر موجود ہوتے ہیں اپنے سینئر کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ جو رپورٹیں ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو نفری تھی ان لوگوں کی، بلوائیوں کی، وہ 3500 سے زیادہ نہیں تھی، یعنی پورے پاکستان میں۔ کراچی میں انہوں نے 12 مقامات پر مظاہرے کیے اور سب کی فوٹیج موجود ہے، جہاں جہاں مظاہرے ہوئے ہیں ان کی فوٹیج موجود ہے اور وہ ٹی وی پر چلی بھی ہے۔
کسی جگہ 10 یا 12 آدمی، کسی جگہ 15 یا 20 آدمی، اور کسی جگہ 5 یا 6 آدمی۔ مثلاً ایک جگہ انہوں نے سڑک روکی، صرف 4 آدمی تھے، انہوں نے بیچ میں وہ لکڑیاں اور پتھر وغیرہ رکھ کر سڑک بند کر دی، پولیس آئی اور وہ بھاگ کر سڑک کھل گئی۔ پشاور میں ان کے احتجاج کا یہ عالم تھا کہ درجنوں سے زیادہ لوگ وہاں نہیں نکلے، چلیے 5 درجن کہہ لیں، 6 درجن کہہ لیں، اس سے زیادہ لوگ نہیں نکلے، اور بار بار کی اپیلوں کے باوجود پشاور میں پختونخوا میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے 10:30 بجے رات کو یہ پرویز خٹک نے ایک حکم جاری کیا کہ احتجاج ختم کر کے زمان پارک پہنچو۔ یہ ایک فیس سیونگ تھی کہ جناب ہم تو زمان پارک جا رہے ہیں، اس لیے احتجاج ختم کر رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہاں یہ ناکام ہو گئے تھے۔ 3 جگہ پشاور میں انہوں نے سڑک بلاک کرنے کی کوشش کی، 2 جگہ ناکام ہوئے، ایک جگہ خیبر روڈ جو تھی وہ انہوں نے بند کر دی، لیکن وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے کھلوا لی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت لوگ بہت کم تھے۔ اور یہ ساری رات آج دن میں بھی یہ اپیلیں کرتا رہا کہ زمان پارک پہنچو، زمان پارک پہنچو۔ لاہور سے قطعی مایوسی کے بعد کہ یہاں جتنے لوگ نکلنے تھے نکل آئے، اس سے زیادہ نہیں نکل رہے، تو اس کے بعد مایوس ہو کر اس نے پھر پورے ملک سے، خاص طور پر پنجاب سے تمام MNAs اور MPs کو یہ پیغام بھجوایا کہ زمان پارک بندے بھیجو۔ ناظرین، یہ قصہ اپنی جگہ، اس میں پنجاب حکومت کی کیا کمزوری تھی؟ وہ یہی کمزوری تھی کہ پولیس کو آرڈر تھا کہ اپنی لاٹھی چارج کرنے سے بھی گریز کرنا ہے، بہت ہی ضروری ہوا تو کرنا ہے، کیونکہ لاٹھی چارج میں بھی بعض اوقات آدمی شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی مر بھی جاتا ہے۔ گولیاں، بندوقیں ان کو نہیں دی گئیں، اور یہ خبر PTI والوں کے پاس تھی کہ پولیس جو ہے اس کے پاس نہ تو رائفلیں ہیں، آتشی اسلحہ، فائر آرمز جن کو کہتے ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کو لاٹھی چارج میں بھی نرمی کو حکم ہے، اس لیے وہ دیدہ دلیر ہو کر پولیس پر حملے کرتے رہے۔ پولیس نے صرف اس جگہ لاٹھی چارج کیا جہاں یہ لوگ پولیس کے گلے پڑ گئے، ورنہ پولیس نے 90% جو کارروائی کی ہے وہ کی ہے واٹر کینن، پانی کی بچھاڑ، شیلنگ انہوں نے بہت کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ان چیزوں سے مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوا کہ جو بڑی خوفناک خبر تھی جس سے فوج کے بھی کان کھڑے ہوئے، وہ یہ ہے، اس میں حیرت کی بات ہے کہ پنجاب حکومت کو یہ اس بات کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ گلگت کا وزیر اعلیٰ آیا، اس کے ساتھ 3 درجن پولیس والے تھے، یہ بات تو پنجاب گورنمنٹ کے نوٹس میں تھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی سیکورٹی کے لیے نہیں آئے وزیر اعلیٰ گلگت کی، بلکہ یہ عمران خان کے پلان میں یہ بات شامل تھی کہ اگر اس طرح کچھ ہوا تو یہ ہوگا۔ اور ان 30، 35 یا 36 پولیس والے ان کے سوا 60-70 آدمی اور ہیں جو گلگت سے آئے ہیں اور جو ٹریننگ یافتہ ہیں، ٹرینڈ بندے ہیں دہشت گردی کے، وہ عمران خان کے گھر کے اندر ہیں، کچھ چھت پر ہیں، کچھ گھر کے اندر ہیں۔ انہوں نے وہاں سے پولیس پر گنیں سیدھی کی، جس پر پولیس وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ گنیں سیدھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ادھر سے فائر ہو جاتا تو انہوں نے بھی جوابی فائر کرنا تھا، اور اس میں پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ری پلے بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں بھی اسی طرح کی نقشہ کشی تھی کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے یا مزاحمت کرنے کے لیے مرتضیٰ بھٹو کے کچھ کارکنوں نے گولی چلا دی مرتضیٰ بھٹو کے آرڈر کے بغیر۔ جب گولی چلی تو پولیس نے یا تو جان بوجھ کر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا، یا وہ واقعی کراس فائرنگ تھی جس میں مرتضیٰ بھٹو کو ایک گولی لگ گئی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا گیا تھا، لیکن چلیے ہم ایک شک کا فائدہ دے دیتے ہیں کہ وہ کراس فائرنگ میں مارا گیا۔ تو اس طرح کا سین جہاں بھی ہو سکتا تھا، جس کے بعد پھر پولیس والوں نے وہاں زمان پارک کے گیٹ کے اندر سے وہ نکل کر باہر دوبارہ سڑک پر آ گیا، اور وہ مورچہ پھر خالی ہو گیا۔ اب عمران خان کے پاس ایک بنکر بھی ہے جس کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ بڑا مضبوط ہے۔ وہ PTI والے تو کہتے ہیں کہ وہ بم پروف ہے، پتہ نہیں بم پروف ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال بنکر ہے۔ بنکر میں وہ چھپا ہوا ہے۔ اگرچہ عمران خان کا اس دوران مذاق بہت اڑا کہ وہ باتھ روم میں چھپا ہوا ہے، وہ چارپے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک طنز تھا یا تلمیح تھی یا جو بھی تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بنکر میں چھپا ہوا ہے، اور ایسا بنکر ہے جہاں باہر سے شیلنگ کی آوازیں بھی نہیں آتی۔ اور اسی بنکر سے بیٹھ کر اس نے BBC کو بھی انٹرویو دیا،
اسی بنکر میں بیٹھ کر اس نے الجزیرہ کو بھی انٹرویو دیا، اور اسی بنکر میں بیٹھ کر اس نے قوم سے 2 مرتبہ خطاب بھی کیا۔ تو یہ جناب اس بہادر لیڈر کی حالت ہے۔ تو اس کا جو امیج ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ٹی وی پر سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ڈرامے سے عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان کا امیج خراب ہوا ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ لاہور سے لوگ اسے بچانے نہیں آئے۔ جو اس وقت غنڈہ گردی کر رہے ہیں، جو بلوائی ہیں، جو مار دھاڑ کر رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں، پولیس چوکیوں کو آگ لگا رہے ہیں، وہ سب کے سب ان کی ویڈیو آپ نیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی پر بار بار چلی ہے۔ وہ پختونخوا سے لائے گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو علی امین گنڈا پور نے بھیجا ہے، اور کچھ دوسرے ذرائع سے آئے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ لوگ ہیں، اور ان میں ٹی ٹی پی کے کتنے لوگ ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو جب گرفتار ہوں گے تو پتہ چلے گا، لیکن یہ طے ہے کہ ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو خیر پہچانے بھی جا رہے ہیں اپنی خاص قسم کی داڑھیوں اور خاص قسم کے شلوار قمیض کی وجہ سے کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی ان کے پاس وہاں لفنگوں کی ایک پوری فوج موجود ہے پختونخوا میں۔ تو سب سے جو اس کو نقصان پہنچا وہ اسی بات کا ہے کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ لاہور والے میرے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر 1000 افراد اس وقت مال روڈ اور نہر والی سڑک اور دھرم پور والی سڑک، یہ جو 2-3 سڑکوں کے ایریا ہے جہاں یہ مثلث بنتی ہے، وہاں یہ مار دھاڑ کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، جلاؤ کر رہے ہیں، گھیراؤ کر رہے ہیں، تو ان کی بھاری اکثریت گلگت اور پختونخوا سے آنے والے لوگوں کی ہے۔ پنجاب سے بھی کچھ لوگ ہیں بے شک، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اگر ان سب کو آپ مائنس کر لیں تو پھر جو پیچھے بچتے ہیں وہ 400-500 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، جن میں لاہور کے لوگ بھی شامل ہیں، اور لاہور کے علاوہ دوسرے شہروں خاص طور پر فیصل آباد اور اوکاڑا وغیرہ سے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ تعداد سارے شہروں سے، پنجاب سے اور لاہور سے ملا کر جو ساری تعداد ہے 400-500 سے زیادہ نہیں ہے۔ اور وہ جو بیویاں کہتی تھیں کہ ہم عمران خان کے لیے جان قربان کر دیں گی، ان کی اکثریت پولیس ایکشن شروع ہونے سے پہلے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ اب وہاں 15-20 بیویوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں ایک بڑی کیجولٹی پرویز الہی کی ہوئی ہے۔ عمران خان نے پرویز الہی کو فون کیا، جو پاکستان تحریک انصاف کا ملک گیر سطح کا صدر ہے، اسے فون کیا کہ تم بھی پہنچو، بہت دل اداس ہے، تم بھی آ جاؤ، اتنے سارے آگے، لیکن میرا دل نہیں لگ رہا۔ پرویز الہی نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور شام، یہ دوپہر کی بات، 3-4 بجے کی بات ہے، 4 ساڑھے 4 بجے کی، اور مغرب کے بعد یا عشاء کے وقت پرویز الہی نے یہ خبر جاری کر دی کہ مجھے تو کرونا ہو گیا ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے۔ اچھا، اس کا پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی 6 ارکان کی، جس میں جو عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پارٹی کے امور چلائے گی۔ اس میں وہ مشہور لفنگا اعظم سواتی بھی شامل ہے، شاہ محمود قریشی بھی شامل ہے، اس میں مراد سعید بھی شامل ہے، لیکن اس میں پرویز الہی شامل نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ پارٹی کا مرکزی صدر ہے اور وہ جانشین کمیٹی میں اس کو شامل نہیں کیے گا۔ یہ عمران خان نے اسے بدلہ لیا اور پارٹی کو بھی یہ بتا دیا کہ یہ پرویز الہی جو ہے یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے۔ اس کو ذلیل کر دیا پرویز الہی کو عمران خان نے، یعنی اس نے اس کا یہ بہانہ بھی نہیں مانا کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے، اسے 6 رکنی کمیٹی سے خارج کر دیا۔ یہ ایک بڑی ذلت ناک قسم کی نشانی ہے عمران خان کے اپنے پرویز الہی کے لیے۔ اور پرویز الہی کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ ادھر اوپر والوں سے رابطہ کر رہا ہے کہ میں تو نہیں ہوں، میں تو بس آپ شریف آدمی ہوں، میں تو آپ کا تابع دار ہوں۔ اس طرح کی پیغام رسانی بھی کی ہے، کیونکہ پرویز الہی کو سب اندازہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پرویز الہی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور انہوں نے جو اپنے اوپر جو دہشت گردی کا ٹھپا لگوا لیا ہے اس 2 روز کے ڈرامہ سے۔ پیٹرول بم چلائے انہوں نے، پیٹرول بم۔ سیاسی کارکن اس سے پہلے پیٹرول بم نہیں چلاتے رہے۔ یہ فرانس میں ایک وہ بوتل بم چلاتے تھے، یعنی بوتل میں مٹی کا تیل بھر کے اس کے کارک والے خانے میں وہ پتہ نہیں کچھ فلیتا لگا کر اسے آگ دکھا کر وہ پولیس والوں کی طرف پھینک دیتے تھے، لیکن اس کا نقصان صرف اسی پولیس والے کو ہوتا تھا جس سے وہ بوتل ٹکراتی تھی، اس سے وہ تھوڑا بہت جھلس جاتا تھا۔ لیکن پیٹرول بم یہ ہے کہ اگر 10 پولیس والے کھڑے ہیں تو 10 کے 10 کو تھوڑے بہت زخم آ سکتے ہیں، اور
इन पेट्रोल बमों से उन्होंने 2 गाड़ियाँ भी जलाई हैं, एक ट्रांसफार्मर भी उड़ाया है। इसके बाद से इनके लिए सिस्टम में गुंजाइश नहीं रही। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।